अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व सहाबे सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं हूं आपका मेज़बान अब्बास अली अशरफ उबैदी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माय सियाम। जी नाजरीन, देसी टीवी यूएस से खूबसूरत रमज़ान मुबारक की आपके लिए खुसूसी ट्रांसमिशन लेकर आया है, जिसमें रोज़ाना की बिना पर एक नया टॉपिक और नए मेहमान नए सनाहा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और ख़ूबसूरत प्रोग्राम चलता है। आज भी जो हमारा प्रोग्राम है, आपको मैं बताता चलूँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जंग बदर। और इस मौका पर हमारे साथ स्टूडियो में बड़े खूबसूरत उलमा इकराम और बड़े खूबसूरत नाथान हमारे साथ तशरीफ़ लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं अपनी जानिब से और अपनी पूरी देसी टीवी यूएसए की जानिब से आप अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूं और जल्दी से मैं मेहमानों का तारुफ भी कराना चाहता हूं। आज के जो हमारे पहले मेहमान हैं, अक्सर आप इनको महफ़िल में सुनते रहते हैं और दीगर मुख्तलिफ़ टीवी चैनल पर आप इनको समाअत करते रहते हैं। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा कादरी नक्शबंदी साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अपनी जानिब से और अपनी देसी टीवी यूएसए की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपका, आप तशरीफ़ लेकर आए। अल्लाह ताला आपको दारैन की साथ नसीब फरमाए और खुदा का ज़िक्र करें और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुंह में वो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ीम और नामवर सनाहान जिनको आप बड़ी बड़ी महफ़िल में सुनते हैं और देखते भी रहते हैं और मुख्तलिफ़ टीवी चैनल पर आप इनको समाअत भी करते रहते हैं, मेरी मुराद जनाब मोहम्मद आसिफ ग़ुलाम नबी अल खैरी, आपको भी मैं अपनी जानिब से और अपनी पूरी देसी टीवी यूएसए की जानिब से खुशामदीद और मोहब्बत भरा मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। जी नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि जल्दी से जो हमारे मोहम्मद आसिफ ग़ुलाम नबी अल खैरी हैं, आप इस प्रोग्राम का आगाज़ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेश फरमाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ बरादर अकरम भाई अब्बास अली अशरफ उबैदी साहब का और देसी टीम यूएसए की पूरी टीम को कि आपने माह सियाम के इस प्रोग्राम में आने के लिए मदऊ किया। अल्लाह करीम आपकी इस काविश को अपनी बारगाह रिसालत में कबूल व मंजूर फरमाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। नज़र जमाले रुखे नबी पर जमी हुई है, जमी रहेगी। नज़र जमाले रुखे नबी पर जमी हुई है, जमी रहेगी। हमारे दिल में नबी की उल्फत बसी हुई है, बसी रहेगी। हमारे दिल में नबी की उल्फत बसी हुई है, बसी रहेगी। नज़र जमाले रुखे नबी पर हम उस पैगंबर के उम्मती हैं, जो मज़हरे कुदरते
خدا ہیں، ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں، جو مظہر قدرت خدا ہے، ہماری ہر ایک بات بگڑی بنی ہوئی ہے، بنی رہے گی ہماری ہر ایک بات بگڑی۔ وہ صدیوں پہلے جہاں میں آئے، انہیں زمانہ کبھی نہ بھولا۔ وہ صدیوں پہلے جہاں میں آئے، انہیں زمانہ کبھی نہ بھولا۔ ازل سے دھوم ان کی دو جہاں میں مچی ہوئی ہے، مچی رہے گی۔ ازل سے دھوم ان کی دو جہاں میں مچی ہوئی ہے، مچی رہے گی۔ نظر جمال رخ نبی پر، اور ہمیں یقین ہے کہ کام اپنے بنیں گے آخر کرم سے ان کے۔ ہمیں یقین ہے کہ کام اپنے بنیں گے آخر کرم سے ان کے۔ رسول اکرم سے لو ہماری لگی ہوئی ہے، لگی رہے گی۔ رسول اکرم سے لو ہماری لگی ہوئی ہے، لگی رہے گی۔ نظر جمال رخ نبی پر جمی ہوئی ہے، جمی رہے گی۔ ہمارے دل میں نبی کی الفت بسی ہوئی ہے، بسی رہے گی۔ نظر جمال رخ نبی پر۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے آصف غلام نبی الخیری، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے۔ انشاءاللہ اس کے بعد بھی آپ سے کلام ہم سنیں گے۔ میں چلتا ہوں آج کے موضوع کی جانب، جنگ بدر۔ اور علامہ صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ واقعہ بدر کب ہوا، یہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عباس بھائی آپ کا اور ڈیسی ٹی وی USA کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ، کہ جنہوں نے اس ماہ سیام کی ان خوبصورت گھڑی میں، ان خوبصورت لمحات میں مجھ بندہ ناچیز کو یہاں حاضر ہونے کی دعوت دی۔
اللہ کریم ہمارا یہ پیغام اور ہماری یہ کاوش اپنی جناب میں قبول فرمائے. آمین آمین. اور جو بھی کلمات ہم اپنی زبان سے ادا کریں اللہ کریم حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. آپ کا جو سوال ہے واقعہ بدر کب رونما ہوا، تو اسلام اور کفار کے درمیان یہ عظیم مارکہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کے مقام پر رونما ہوا. صحیح. اور یہ وہ مارکہ تھا کہ جس میں حق و باطل کا فرق معلوم ہوا. صحیح ہے. اور یہ بیسیکلی مسلمانوں کی طاقت اور مسلمانوں کی قوت کو رب کائنات نے دنیا کو بتایا کہ مسلمانوں کی جو ایمان کی طاقت ہے وہ کتنی ہے. اگر آپ واقعہ بدر میں تعداد کو دیکھیں تو مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ صرف 313 تھی. صحیح. اور جنگی ساز و سامان بھی انتہائی کم تھا. صحیح. یہاں تک تاریخ کے اندر آتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو سواریاں تھیں وہ بھی انتہائی کم تھی. صحیح ہے. لیکن کفار کے پاس ہزاروں کی تعداد کا ان کے پاس فوج اور جنگی ساز و سامان سے لیس وہ فوجی دستہ جو تھا ان کے پاس موجود تھا. صحیح. لیکن جب مارکہ بدر ہوا تو مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی اور مسلمانوں کو اللہ نے اس قدر خوبصورت انعام سے نوازا کہ رہتی دنیا تک یہ پیغام اللہ وحدہ لا شریک نے پہنچایا کہ اگر ہوں 313 بھی لیکن ایمان کی قوت کے ساتھ ہوں تو اللہ انہیں فتح نصیب فرماتا ہے. واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ جی لام صاحب، بڑی اچھی آپ نے گفتگو فرمائی. اور ہمارے ناظرین کو آپ یہ بھی بتائیں کہ غزوہ بدر کے اثرات، اس پر بھی آپ روشنی ڈال دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ بدر کے اثرات مختلف طریقے سے اب دیکھیں تو پہلا جو اس کا غزوہ بدر کا جو پہلا اثر تھا وہ یہ تھا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، ٹھیک ہے، تو اس وقت تجارتی جو معاملات تھے ان میں مین ایک تجارتی راستہ تھا جو مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا. صحیح ہے. جس میں مسلمان مکمل طور پر قابض تھے. ٹھیک ہے. تو واقعہ بدر کا جو پہلا اثرات میں سے پہلا اثر یہ تھا کہ جب کفار اپنی ہمت اپنی طاقت کو دکھانا چاہتے تھے کہ ہم غرور اور تکبر میں آ کر جب وہ جنگ کی جانب بڑھے، اکڑتے ہوئے سینوں کو آپ یوں سمجھیں کہ چوڑا کرتے ہوئے آئے کہ لوگ دیکھیں کہ ہمارے پاس طاقت کتنی ہے، ہمارے پاس مال کتنا ہے، ہمارے پاس دولت کتنی ہے اور ہمارے پاس تعداد کتنی ہے. تو وہ جب لوگوں کو یہ تعداد دکھانا چاہتے تھے، اپنی طاقت شو کروانا چاہتے تھے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی اکڑ کو مٹی میں ملا دیا، ان کے غرور کو مٹی میں ملاتے ہوئے مسلمانوں کے اس 313 کی چھوٹی سی تعداد کو دنیا میں مسلمانوں کو نہ صرف اس دن واقعہ بدر کے دن بلکہ قیامت تک مسلمانوں کو کفار پہ غالب اور غلبہ عطا کر دیا. ان کی اکڑ کو ان کے غرور کو اللہ نے مٹی میں ملا دیا. یہ پہلا اثر تھا کہ مسلمانوں کو اللہ نے ایک ہمت اور حوصلہ عطا فرمایا. مسلمان اس مارکے کے بعد مسلمان اب سینہ کھول کر سینہ چوڑ کر مسلمان چلنا شروع کر دیتے تھے کہ ہم نے اس عظیم کارنامے کو سر انجام دیا. اس کے بعد دوسرا اثر آپ اس کا یہ لے لیں کہ مسلمانوں کے پاس اس وقت وسائل کم تھے، اور جس طریقے سے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی اشاعت کا پرچم بلند کیا، مکہ کے اندر مسلمانوں کو طرح طرح کی تکالیف دی جاتی تھیں. حضور سرور کائنات کے جسم اقدس پر، جسم اطہر پر پتھر برسائے جاتے رہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے رہے. اب اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے بعد جب ہجرت کا حکم ہوا، حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے. اب مدینہ میں کسی قسم کی پابندی نہیں تھی کہ مسلمان اپنی اسلام کی اشاعت میں انہیں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی. جو سب سے اہم بات ہے کہ یہی وجہ تھی کہ کفار مدینے میں بھی مسلمانوں کو ستانے سے گریز نہیں کر رہے تھے. تو اب خالق کائنات کو گوارا نہیں تھا کہ میرا محبوب مکے میں بھی کفار کا ظلم و ستم سہتا رہا اور مدینہ میں آ کر بھی کفار کی یہ چالیں، کفار میرے محبوب کے خلاف یہ چالیں چلتے رہیں. تو اب 17 رمضان المبارک کو اللہ کے حکم سے حضور سرور کائنات نے اپنا لشکر لے کر جب
بدر کے جانب روانہ ہوئے تو رہتی دنیا نے دیکھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے اپنے اصحاب کے اس جرمٹ میں جب جنگ کی جانب بڑھے، اور جب جنگ شروع ہوئی اور تعداد کافی کفار کی زیادہ تھی تو اللہ نے ملائکہ کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی. سبحان اللہ اور بے شک جناب سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے ساتھ کئی ہزار ملائکہ اس جنگ کے اندر شریک ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور یہاں تک کہ روایات کے اندر آتا ہے ہر ایک صحابی کے ساتھ 70 فرشتے جنگ لڑتے رہے. تو اس کا اثر یہ بھی ہوا کہ اگر ہم اس سے سبق بھی لے سکتے ہیں کہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو اور اللہ پہ کامل یقین ہو، اور وہ جو جنگ بدر کی جو فتح تھی اس میں سب سے اہم جو کردار تھا وہ ایمان اور یقین کا تھا. بے شک کہ ان اصحابہ کرام کا اور حضور کا ایمان اور یقین اللہ کی ذات پہ اتنا مضبوط تھا کہ اللہ نے پھر فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی بے شک اور مسلمانوں کو کفار پہ غلبہ دیا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو. اور علامہ صاحب ساتھ یہ بتاتے چلیں کہ غزوہ بدر کی اہمیت اور غزوہ بدر کی عام شخصیت، اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 2 سوال ہیں. پہلے تو میں جو اہمیت ہے غزوہ بدر کی اس پہ میں روشنی ڈال دوں کہ دیکھیں غزوہ بدر کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ مسلمان اور کفار کے درمیان یہ کہ جنگ ہوئی. جی دراصل یہ مارکہ حق و باطل تھا. صحیح ہے. ایک طرف حق تھا، دوسری طرف باطل تھا. ٹھیک ہے. اب حق کسی بھی زمانے میں جھک نہیں سکتا. صحیح. حق کسی بھی زمانے میں وہ نیچے دب کے نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے. حق کو کبھی نہ کبھی اوپر آنا ہے. ٹھیک ہے. اور جو باطل ہے بظاہر ہم کبھی کبھار یہ سوچتے ہیں کہ کوئی شخص گناہگار بھی ہے یا وہ کرپٹ ہے تو وہ اوپر جا رہا ہے. ٹھیک ہے. دراصل وہ اس کی وقتی اونچائی ہے. باطل ہمیشہ باطل نیچے آتا ہے. باطل کا کام ہی جھکنا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہ جو مارکا تھا وہ حق و باطل کا مارکا تھا. ٹھیک ہے. اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب یہ مارکا ہوا اس مارکے سے پہلے مسلمانوں کی جو ایک پہچان تھی وہ بڑی کم تھی کہ لوگ مسلمانوں کو پہچانتے نہیں تھے. اسلام کی اشاعت میں بڑی تکلیفیں آتی تھی. لیکن جب سے یہ مارکا ہوا اب مسلمان سینہ تان کے اسلام کی اشاعت کرنے لگے. اور پھر اس واقعے کی جو اہمیت تھی یہ صرف اسی دن نہیں بلکہ آج بھی اگر ہم واقعہ بدر کو پڑھیں تو پڑھتے ہوئے ہمارے اندر یہ طاقت اور قوت آ جاتی ہے کہ کہاں وہ 313 اصحاب اور کہاں ہم. آج ہمیں اللہ نے مسلمانوں کو کتنی طاقت دی ہے، مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے. اور ملک پاکستان کو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کو اللہ نے کتنا جنگی ساز و سامان عطا کیا ہے. ہماری افواج کو دیکھ لیں، اس کے باوجود بھی ہم کہیں نہ کہیں ڈگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم کمزور نظر آتے ہیں. صحیح ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے واقعہ بدر کی جو اہمیت تھی اس کو ہم نے اپنے لیے ایک رول ماڈل بنانا تھا. مسلمان جب بھی کسی میدان میں جائیں تو مسلمان میدان میں جانے سے پہلے واقعہ بدر کا مطالعہ کر کے جائیں کہ واقعہ بدر میں کس طرح مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی. تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم اس واقعے کو سامنے رکھ کے اپنا قدم کسی منزل کی جانب اٹھائیں گے تو اللہ یقیناً ہمیں فتح نصیب فرمائے گا. دوسرا سوال کہ عام شخصیت. جی واقعہ بدر کے اندر غالباً جو تاریخ اور روایات کے اندر آتا ہے 70 شہداء 70 کافر مارے گئے اور 14 مسلمان شہید ہوئے. ٹھیک ہے. اب میں ایک ہی شخصیت کا ذکر کروں گا. بسم اللہ. کہ جو 70 کفار قتل ہوئے، مارے گئے، واصل جہنم ہوئے. 313 مسلمانوں نے مل کر 70 قتل کیے. صحیح. لیکن روایات کے اندر آتا ہے کہ ان 70 میں سے اکیلے 35 یا 40 کو کفار کو واصل جہنم کرنے والی شخصیت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. اللہ نے آپ کے بازو میں وہ قوت رکھی تھی، وہ طاقت رکھی تھی کہ واقع بدر کا صحرا آپ کے سر پہ سجاتا ہے. بالکل. اگر میں یوں کہوں کہ واقع بدر کے ہیرو مولا علی تھے تو یہ کم نہیں ہے، کیونکہ کہاں ایک طرف 70 کل تعداد 70 ہے اور 70 کا جو نصف ہے اس سے زیادہ مولا کائنات نے آپ کی تلوار نے کئی کفار کے سر جو ہیں وطن سے جدا کیے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو 35 اکیلے مولا کائنات کی تلوار نے سر تن سے جدا کیے، لیکن
بعض مختلف تعداد روایات کے اندر لکھی ہے کہ باقی جو مسلمانوں نے قتل کیے واصل جہنم کیے، ان میں مولا کائنات ہر کافر کو مارنے میں شریک تھے. صحیح. یعنی جب بھی کسی مسلمان کو دیکھا کہ مسلمان سے یہ کافر قتل نہیں ہو رہا، واصل جہنم نہیں ہو رہا، تو مولا کائنات نے اس کو واصل جہنم کرنے میں اس مسلمان صحابی کی مدد کی. صحیح. تو واقع بدر کا، جنگ بدر کے جو اہم شخصیت ہیں وہ مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہیں کہ اللہ نے آپ کو. اور یہ واقع بدر کا وہ دن تھا کہ جب لا سیف الا ذوالفقار کی صدا رب کائنات نے آسمان سے بلند کی کہ مولا کائنات کی تلوار، مولا کائنات کی شجاعت اس دن کھل کر مسلمانوں نے دیکھی، اور مسلمانوں کو اس دن مولا کائنات کی تلوار کی بدولت اللہ نے فتح نصیب فرمائی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. علامہ صاحب بڑی اچھی ہمارے ساتھ آج کے جو علامہ حافظ غلام مصطفیٰ نشمندی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. جنگ بدر کے خوبصورت ٹاپک کے اوپر آپ نے بڑی اچھی جو ہے گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کی علم میں، جان میں، عمر میں، ایمان میں مزید برکتیں اور فتح عطا فرمائے. علامہ صاحب ایک چھوٹا سا میسیج ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں. ماہ رمضان کی یہ خوبصورت لمحات گزر رہے ہیں. آج 17 رمضان المبارک کا دن ہے، تو میرا یہی پیغام، یہی میسیج ہے اپنے سننے اور چاہنے والوں کو کہ ماہ رمضان کا یہ وہ عظیم ماہ مبارک جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، دل کھول کر اس کی رحمتیں لوٹیے، اس کی برکتیں لوٹیے. اور میں یہاں پر ایک چھوٹا سا میسیج یہ دینا چاہتا ہوں. عموماً ہمارے معاشرے کے اندر ماہ رمضان میں ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ تقریباً شروع سے ہی لے کر آخر رمضان تک افطاری ہر گھر کے اندر، ہر محلے میں لوگ افطار کرواتے ہیں. روزہ اچھی بات ہے. حضور نے فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا، اللہ اسے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلے کا حکم ارشاد فرما دے گا. لیکن ایک رسم و رواج بن چکا ہے کہ ہمارے ہاں چاہنے والوں کو روزہ افطار کروایا جاتا ہے. صحیح ہے. میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ کچھ غریب ایسے بھی ہوتے ہیں جو پانی کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں. کیا یہ اچھی بات ہو کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی روزہ افطار کروائیں، اپنے چاہنے والوں کو بھی روزہ افطار کروائیں، لیکن ان لوگوں کو ڈھونڈیں، ان غرباء کو، ان سفید پوش لوگوں کی آپ تلاش کریں کہ جن کے پاس سحری کرنے کے لیے کچھ نہیں، وہ بھوکے پیٹ سحری کر رہے ہیں پانی کے ساتھ، اور ویسے ہی وہ افطاری کرتے ہیں ایک کھجور کے ساتھ، نمک کے ساتھ یا پانی کے ساتھ. ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان لوگوں کو روزہ افطار کروائیں. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. دیجیے اپنے میزبان عباس علی اشرف عبیدی کو اجازت. اور ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے خوبصورت اور نامور سنہاں قاری محمد آصف غلام نبی الخیری ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ اور علی اور حسین و حسن، فاطمہ اور علی اور حسین و حسن، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کتنے نانے بھی ہیں اور نواز
اتنے نان بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے نا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ پھول میں مسکراہٹ ہے اپنی جگہ، پھول میں مسکراہٹ ہے اپنی جگہ، آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے، آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔